हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसत और एक और हमारे साथी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज जब ये ख़बर आई कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, उन्होंने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है, तो ज़ाहिर है चहमें गोइयाँ हर तरफ शुरू हो गई कि जनाब हुआ क्या है। और उसके बाद न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने जो अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सीट है जिस पर उन्होंने बड़ा रोला डाला हुआ था, रोला यार मतलब कोई बड़ा लफ्ज इस्तेमाल करें यार, मतलब लिटरली आसमान को सर पे लिया हुआ था। जमहूरियत खतरे में आई, जमहूरियत खतरे में है सर। ये पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है और ये देखें आप कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज उन्होंने वो पोस्ट जो है अनाउंस किया है उनकी पार्टी ने कि वो राना तनवीर साहब को दे दी गई है और जो ख्वाजा आसिफ हैं साबिक वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के लीडर, वो पार्लिमानी लीडर भी बन गए हैं। मगर पार्टी का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब अभी भी अपोजिशन लीडर हैं। हम लोग सियासी शोज़ इतने करते नहीं हैं, आपको पता है, तो हमें एक्स्ट्रा और कराची में बैठे हुए हैं घोड़े गधे दौड़ाए इधर उधर, चिड़िया तो है नहीं। हाँ, तो बहरहाल जो हमें पता लगा है वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि गुज़िश्ता माह वस्त में लंदन गए थे और उसी वक्त बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था मैं वापस आऊँगा, और पहले उनकी वापसी का जो तारीख़ थी वो 5 मई दी गई थी। मगर अब ये कहा गया है कि 12 मई तक उनके कुछ टेस्ट हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि वो कब आते हैं। इंडेफिनिट फ़िलहाल इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक उनका स्टे जो है वो लंदन में होगा। ये कैसे हुआ? अब जाहिर है जब हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है तो फ़ौरन डील है या ढील है, कुछ ना कुछ तो है। तो डील है। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है बहैसियत रिपोर्टर, वो ये है कि वो जाने से पहले एक आला तरीन शख्सियत से मुलाकात करके गए हैं, और इतनी आला है कि हम नाम भी नहीं ले सकते। अब क्या करें, शर्म आती है। लेकिन ये के बारे और तय ये हुआ है कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो यूके में जो पाकिस्तानी काउंसलेट है उसमें जमा भी कराएंगे, और उन्होंने जमा भी कराई हैं। तो सॉर्ट ऑफ अ ढील ज़रूर है लेकिन डील नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इस बात से भी जोड़ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की कल जो है दरख्वास्त जो नज़र सानी की है, उनकी जो 6 हफ़्ते की मुद्दत ख़त्म होनी है 10 मई को, उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर रहा है, जिसमें नवाज़ शरीफ ने दरख्वास्त की है कि उनकी जो है मुद्दत इलाज की वो मज़ीद बढ़ाई जाए, और साथ ही एक पर्ची भी डाली हुई है कि उन्हीं डॉक्टरों से उनका इलाज हो जो कि लंदन में उनका इलाज करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फ़ैसला दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये 1 टाइम है और ये बढ़ेगी नहीं, और 6 हफ़्ते के बाद ख़ुद ब खुद उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अब क्या चल रहा है, अगेन थोड़ी सी तो तफसील हमने आपको बताई, लेकिन असल जो मालूमात हैं वो हमारे दोस्त और हमारे कॉलीग इनामुल्लाह खटक के पास हैं, जो कि इस्लामाबाद में सियासत को न सिर्फ कवर करते हैं बल्कि ख़ासी चीज़ें निकाल के भी लाते हैं। तो इनामुल्लाह साहब, आप बताएं, इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा लोग घोड़े दौड़ा रहे होंगे कि ये भी हो गया वो भी हो गया, तो हमें भी बता दें यार कि क्या हुआ है। देखिए मुबशर, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है तकरीबन इसी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। अच्छा। लेकिन ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होना और अपनी जिम्मेदारी एक और PMLN के दोस्त को हैंड ओवर करना, ये आला फैसलन हुआ है। यानी इसमें सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, और काफ़ी ये बात मीडिया को लीक करने में PMLN ने बड़े एहतियात से काम लिया है। अमूमी तौर पर जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग होती है उसमें अगर कोई डेवलपमेंट हो तो वो लीक हो जाती है, लेकिन इस केस में मीडिया को भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने ब्लाइंड रखा और इस किस्म की कोई पेशगी इतला नहीं दी कि इस तरह की डेवलपमेंट होने जा रही है। लेकिन आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जिसमें यह फैसला किया गया कि राना तनवीर हुसैन को ही ये चार्ज दिए जाने का है, सब का इत्तेफाक है, तो उसमें दौरान कुछ PMLN के सीनियर, जिसको हम सोर्सेस कहते हैं, लीडर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि छोटे मियाँ साहब लंदन ऐसे नहीं गए। ठीक है, उनकी बीमारी भी है, उनकी एक भतीजी भी है सलमान की जो बेटी है, उसके दिल में भी सुराख है, कुछ इस तरह की बात है। लेकिन ये
سوری حمزہ شہباز کی، لیکن یہ ایسے ہے کہ وہ لندن بیٹھے ہیں ایک خاص پلان کے تحت، اور یہ سب کچھ پری پلان تھا۔ ہم اگر دیکھیں مبشر بھائی، جو حمزہ شہباز شریف کا سٹے ہے یا سب جیل میں ہے یا نیب کسٹڈی میں ہے، تو وہ کافی کمفرٹیبل رہے ہیں، اور اس دوران بھی ان کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ویسے بھی اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے قومی خزانے کا پیسہ کھایا ہے تو یہ صرف نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ٹرائل ہوتا ہے، کنوکشن ہو گئی، جیل گیا اور کچھ برآمد نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پروسیس اگر کوئی جیل بھی جائے تو بھی سٹاپ نہیں ہوتا، باقاعدہ بیک چینل بات ان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جو ایسٹ ریکوری ہوتی ہے نیب کے لیے اور قانون کے میں بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے کہ اگر ریکوری نہ ہو تو پھر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف جو 3 ریفرنسز ہیں، 2 میں کنوکشن ہو گئی، 25 ملین پاؤنڈ ڈالر ایک میں، پھر ہم دیکھتے ہیں 8 ملین پاؤنڈ دوسرے میں جرمانہ پڑا، 1.5 ارب پھر ایون فیلڈ کے کیس میں۔ اب کوسچن یہ ہے کہ یہ ریکوری کیسے ہو جائے۔ اس حوالے سے یہ غلط ہے کہ وہ صرف جیل کا ہی انہوں نے انتخاب کیا ہے، ایسے بات نہیں ہے، بیک چینل باتیں ہو رہی ہیں، اور آج جو پی ایم ایل این کے سینئر رہنماؤں نے کہا کہ میاں شہباز صاحب بھی کچھ ایسے ہی اس کے لیے گئے ہیں لندن، اور ان کا جو یہ سٹے بڑھانا کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی اچھی خبر آ جائے۔ اور ہم حکومتی ذرائع سے بھی یہی بات سن رہے ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ خود نیب کے جو قوانین ہے اس میں بھی اس بات کی پلی بارگین بنیادی طور پر کیا چیز ہے، باوجود اس کے کہ اگر آپ جیل جائیں تو بھی پلی بارگین کی آپشن۔ اچھا لیکن اب انعام، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر، لیکن دیکھیں اب آپ اس کو پلی بارگین کہیں، آپ اس کو ڈیل کہیں، آپ قانونی طریقے سے بھی ہو، تو پرسیپشن کیا ہوگی؟ پرسیپشن تو یہی ہوگی نا کہ سر یہ تو ایک ڈی فیکٹو این آر او ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور ابھی ہی حال میں ہی میں خیال شاید کل کی بات ہے، شاید حد نہیں ہے عمران خان صاحب، آج کل پرسوں پچھلے ہفتے پچھلے 4 سال انہوں نے کہا ہے کہ این آر او دینا غداری ہوگی ملک سے، اور یہ وہ سارا ظاہر ہے این آر او خان صاحب تو نہیں دے سکتے، آپ کو بھی پتا ہے کہ این آر او کہاں سے ملتا ہے۔ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب، عمران خان کے لیے تو ریڈ لائن ہے نا سر، یہ تو مطلب ان کے لیے الٹیمیٹ ریڈ لائن ہے، تو ان کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہاں مبشر بھائی، جہاں تک ایگزیکٹو کا تعلق ہے، عمران خان کے پاس کیونکہ وزیر اعظم ہے، ایگزیکٹو پاور ہے، ان کے پاس تو کیس ہے ہی نہیں، یہ تو کورٹس کے پاس ہیں، یعنی نیب ہے، کورٹس ہیں، تو جو این آر او اگر ہونا بھی ہے تو وہ ایگزیکٹو کے تھرو تو نہیں ہونا، یعنی اس میں کوئی ایگزیکٹو پاورز تو یوز نہیں ہونے، وہ تو یعنی کس کی، آپ خود دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خود سینئر لیڈران یعنی کچھ منسٹرز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت والا فیصلہ کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کے پاس تو این آر او دینے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ بات کریں ٹیکنیکل، لیکن آپ تو ہاں ٹیکنیکل بات کریں نا، ہمارے یہاں جیسے این آر او، ہمارے یہاں تو سر مطلب کوئی مطلب پرندہ گرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ٹافی پکڑائی گئی ہے کہ جناب ٹھیک ہے اگر یہ جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو وہ ہے چیئرمین شپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یاد ہے عمران خان نے بہت زیادہ اس پہ غصے کا بھی اظہار کیا تھا۔ اسد قیصر اور جو خٹک صاحب ہیں ان کو بلا کر کے انہوں نے اپیرنٹلی آپ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے اس بات پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا۔ فواد چودھری نے اس پر ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کوئی کوئڈ پروکو ہوا ہے، لین دین ہوئی ہے؟ مبشر بھائی اگر ہم ریفرنسز کی بات کریں، یعنی جو نیب کا یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، واحد شہباز شریف ہیں جن کا نام نیب نے بھی سی ایل پر ڈالنے کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا، باقی سب کے ہو گئے، ایون کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے بھی نام سی ایل پر ہیں، سب کے تقریباً نام سی ایل پر ہیں، صرف شہباز شریف کا نام سی ایل کے لیے ریکمینڈ نہیں ہوا، کیونکہ یہی ایک بندہ ہے جو کام آنا ہے سب کے لیے۔ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ بڑی بڑی شخصیات کی میٹنگ ہوتی ہے، تو یعنی کہ کوئی چیز خرفیاہر نہیں ہوتی، اور ایک بندے کو آپ نے چھوڑنا ہے جس کے تھرو آپ نے بات آگے کرنی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نہیں مان رہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کا ہٹنا جو ہے
would eventually ensure کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ ساری لائم لائٹ وہ لے کر کے جا رہے ہیں. دلہا تیار ہے لیکن مطلب وہ نہیں بارات تیار ہے, دلہا نہیں ہے. نہیں دلہا بھی شاید ہے لیکن وہ گھر والے مان نہیں رہے. ہاں وہی نا. تو وسعت سے بھی پوچھ لیتے ہیں یار, وسعت بھی شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. وسعت صاحب کو تھوڑا سا آپ بھی اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں یا اندھیرا ہی ڈال دیں, جو بھی. روشنی تو ظاہر ہے انعام اللہ خٹک صاحب بیشتر ڈال چکے. مجھے پی ٹی آئی پہ حیرت ہے کہ وہ اتنے ڈپریشن میں کیوں ہیں. خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئر پرسن نہ بنے, کیونکہ ایک آدمی جس پہ کرپشن کے الزامات ہوں اگر چیئرمین بن جاتا ہے تو دنیا کیا کہے گی, پاکستان کی منی بدنام ہو جائے گی. تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے, انہیں اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے, بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ جیسے مسلم لیگی حلقے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب 14 مئی تک واپس آ جائیں گے. پی ٹی آئی کو دعا مانگنی چاہیے کہ وہ واپس نہ آئیں, اس لیے کہ واپس نہ آنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ عام آدمی کی نظر میں پی ٹی آئی زیادہ بہتر ایکسپلائٹ کر سکتی ہے کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا یہ چور ہیں یہ بھاگ جائیں گے. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ 14 مئی کو واپس آ جائے تو یہ ہم سمیت جو سارے چینل ہیں یہ کیا کون سے فالسے بیچیں گے, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو مشرقی تہذیب ہے اس میں بیماروں کے ساتھ خصوصی ہمدردی کی ایک روایت موجود ہے. آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ دبئی کے اسپتال میں زیر علاج ہیں, ان پہ کوئی بات نہیں ہو رہی اس لیے وہ بیمار ہیں. خود میاں صاحب جو ہیں وہ خود بھی متمنی ہیں لندن جانے کے. تو پریکٹیکلی سپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو شریف فیملی آلریڈی 80% باہر ہے. صرف یہاں حمزہ بھائی موجود ہیں, نواز شریف صاحب موجود ہیں اور مریم موجود ہیں, اور نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا کہ علاج کے معاملات ہیں. باقی جو ہیں آلریڈی بیٹے جو ہیں وہ باہر ہیں, چھوٹے میاں صاحب کے بھی اور بڑے میاں صاحب کے بھی. تو پی ٹی آئی کو یہ خوش ہونا چاہیے. فردوس عاشق عوان جو ہیں, سوری وسعت انہوں نے جو ایک بات کی ہے, جی میں اس پہ فنش کر دوں گا. فردوس عاشق عوان جو ہیں میں ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں لیکن ان کی دلیل آج جو ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی تقرریاں کا مطلب تو یہ ہے کہ شہباز شریف فوری طور پہ واپس نہیں آ رہے. اگر وہ فیملی سے باہر کے لوگوں کو اس طرح کی اہم پوزیشنوں پہ مقرر کر رہے ہیں تو یہ این آر او کی طرف پہلا قدم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو این آر او ہو بھی اگر رہا ہے تو اس کا پی ٹی آئی حکومت سے یا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جس طرح ماضی میں ابو دہبی میں ملاقاتیں ہوتی تھیں ایک جنرل صاحب کی اور بے نظیر بھٹو کی, تو ہو سکتا ہے اگر میں پیلے جرنلزم پہ یلو جرنلزم پہ اتر آؤں کہ جی لندن میں کوئی اس طرح کی ڈیل ہو رہی ہو جس پہ کہ خان صاحب چیخ رہے ہوں کہ میں نہیں دوں گا این آر او, میں نہیں دوں گا. بھائی صاحب آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ سر اندر سے ویسے آپ بھی وہی رپورٹر ہیں, وہ تو لگ رہا ہے. اچھا نہیں ایک بریک لیتے ہیں, شہباز شریف کا پتہ نہیں آئیں گے, ہم اس بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک. اور اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے مریم نواز شریف کی ٹویٹس آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کل نواز شریف کی ہیئرنگ بھی ہے, نظر ثانی اپیل کی. انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے لیے مشکلات اور پریشانیاں کوئی نئی نہیں ہیں. مسلم لیگ نون کے شیروں بس مایوس نہیں ہونا, اپنے لیڈر کی طاقت بن کے اس کے ساتھ کھڑے رہنا. تاریخ گواہ ہے کہ ایک لیڈر اپنے ملک کے لیے جو قدم اٹھائے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا. مطلب یہ جو ہے انہوں نے ظاہر ری ایشور کرایا ہے جو پارٹی کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اور میری جو بات ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر سے جو ابھی مل کر کے آئے ہیں میاں صاحب سے اور مریم نواز سے, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پارٹی نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو سامنے کم از کم اپنا موقف ضرور لانا ہے, بیکاز لائم لائٹ
is stolen by بلاول بھٹو. اور پارلیمنٹ کے اندر بالکل شہباز شریف صاحب ان ایکٹیو ہوئے ہوئے تھے گزشتہ ایک ماہ سے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی وہ نہیں جا رہے تھے, تو اس سے نون لیگی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. جو پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے درمیان جو شاؤٹنگ میچز بھی ہوئے وہ پی 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 ورسز پی ٹی آئی ہوئے, اس میں نون لیگ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں, جس پر ظاہر ہے لوگوں نے کہا بھی کہ جناب اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, کیونکہ ایک اور جو پی ایم ایل این کے کیمپ سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں کوئی ڈیل ویل نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے کہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طرح لنڈن بھیجا جائے علاج کے لیے, یہ بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں ایک تو ہے حقیقت, جیسے ابھی انعام صاحب بتا رہے تھے کہ یار دیکھو اگر کوئی ریلیف ملتی ہے تو وہ تھرو دا کورٹس اور تھرو نیب ہی ملے گی. ریالٹی ایک طرف اور پرسیپشن دوسری طرف, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرسیپشن کی کبھی کبھی زیادہ اہمیت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پالیٹکس میں تو گیم ہی ساری پرسیپشن کی ہوتی ہے نا. تو اب ایک سینیریو میں بنا رہا ہوں, اور اگین وجہ سے وسعت کہہ رہی ہیں شاید یہ یلو جرنلزم ہو, بالکل ہے تو ہے. شہباز شریف گئے, اب اگر کسی نہ کسی جگاڑ سے نواز شریف کو بھی باہر بھیج دیتے ہیں تو پھر وہ بیانیہ اور وہ پرسیپشن اور پھر وہ پارٹی وہ کہاں رہی. لیکن میرا یہ خیال ہے ابھی بھی, اچھا ہم جو این آر او کی بات کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ذکر کرنا چاہیے کہ جو این آر او مشرف نے کیا تھا بی بی کے ساتھ, وہ سپریم کورٹ نے ایونچولی سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, تو اس کا بھی پھل جو ہے اس طرح سے نہیں مل سکا. اور آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے صدر زرداری, آپ کو یاد ہوگا جب دبئی گئے تھے 2 ہفتے کے لیے, تو کیا ہم نے نہیں کہا تھا برادری نے کہ بس وہ گئے, ان کا تو دماغی علاج ہو رہا ہے, وہ تو سبکدوش ہونے والے ہیں, وہ واپس نہیں آنے والے. تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا, حالانکہ اس وقت کوئی ریلیونس نہیں ہے میری ایسی بات نہیں. اگر واپس آ گئے تو ہم یو ٹرن مار لیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید سے پہلے آ جائیں گے, تو غیر معینہ مدت یہی ہے کہ انہوں نے 5 کو آنا تھا, تو شاید وہ اتنی کیا بڑی پہلی دوسری جون کو آ جائیں. اگر وہ واپس آ گئے تو ہم کہہ دیں گے جی کچھ وجوہات کے باعث ڈیل نہیں ہو سکی. بالکل نہیں, اگر ہم میں سے کوئی ایک کہہ دے, ہم تینوں میں سے ایک کہہ دے کہ شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے, تاکہ بعد میں ہم وہ کلپ چلا سکیں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تو غیر معینہ مدت کے لیے, پر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس بھی آئیں گے, لیکن وہ واپس آ کر کے ایکٹیو ہوں گے کہ نہیں, اب یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو اپنی طرز سیاست ہے وہ اس طرح کی ہے نہیں, اور ہم نے دیکھا بھی نہیں 1-2 تقاریر کے علاوہ کہ انہوں نے کو بہت زیادہ رولا ڈالا ہو یا مشکلات پیدا کی ہوں. انعام اللہ صاحب سوری, آپ کو ہم نے اس میں کنسلٹ نہیں کیا, آپ ایونچولی کیا حکومت وہاں کیا سوچ رہی ہے, یا حکومت صرف ہاتھ پیچھے باندھ کے دیکھ رہی ہے آنیا جانیا ٹیبل ٹینس کا میچ, کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہنے حکومت سوچ رہی ہے گویا. دیکھیں مبشر, آپ اگر دیکھیں نا, اس وقت پی ٹی آئی یعنی حکومتی پارٹی کی جو توپوں کا رخ ہے وہ نون لیگ کی طرف کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور انہوں نے اپنے لیے جو توپوں کا محاذ ہے اس کے لیے ایک نیا ٹارگٹ ڈھونڈ لیا ہے, وہ بلاول بھٹو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم اگر آپ پچھلے 1-2 مہینے کا ریکارڈ سامنے لائیں تو آپ کو لگے گا کہ اس وقت جو ایکٹیو اپوزیشن ہے وہ پی ایم ایل این کی صورت میں نہیں ہے, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ہے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے بلاول بھٹو کو, باوجود اس کے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف, لیکن جو دھواں دار اپوزیشن ہے وہ بلاول بھٹو کی جانب سے ہی آ رہی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر بھی ہے, رسپانڈ کرتی ہے حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کو تنقید کو, نہ کہ, اور پی ایم ایل این کی طرف سے تو کچھ ہو بھی نہیں رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ان کی بندوقیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں, بیانیہ جو تھا وہ بالکل آل آف اے سڈن یو ٹرن لیا ہے, وہ جو جی ٹی روڈ پہ انقلاب لانا تھا وہ باتیں نہیں ہو رہی. تو مبشر اس سے جو جس طرح زرار نے کہا کہ پرسیپشنز آر سم ٹائم اسٹرانگر دین ریئلٹی, وہ یہی وجہ ہے کہ ان فیس آف اٹ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پی ایم ایل این وہ اپوزیشن نہیں ہے جو کہ جو باقی اپوزیشن ہے, اور کچھ نئی تحریکوں کا جس طرح آپ جانتے ہیں نام لیے بغیر وہ بڑا چیلنج ہے. میرے خیال میں ہم نون حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں. ہم اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے شیئر نہیں کرنا ہے, اور یہ مسلم لیگ نون والا شیئر نہیں ہے.
یہ وہ شعر ہے جو ایونچولی NRO دیتا ہے. تو کیا ہم شہباز شریف کو اپوزیشن کا ممنوع کہہ سکتے ہیں؟ فی الحال تو کہہ سکتے ہیں. not bad. یہ I think یہ چلے گا. اسی اس پہ ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ابھی تک ہمیں برداشت کیا. ایک سیاسی شو کے ساتھ واپس آئیں گے تو 2 ایشوز اور ہیں جن پر بات کریں گے. ویلکم بیک جی. کبھی کبھی اور اکثر ایکچولی لوگ ہمیں ٹیگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف خبروں کے ساتھ, اور حال میں ہی ایسا ہوا. اور کبھی کبھی وہ خبر ایسی ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی ایک انسان ایک اور انسان کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ تقریباً ہر دن ہی ایسا ہوتا ہے. ہر خبر کو ہم فالو نہیں کر سکتے, لیکن جن کی تصدیق ہو سکتی ہے ان کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک بھی انہیں پہنچائیں. اور ایک ایسی ہی خبر ہے گھوٹکی کے رہائشی, ضلع گھوٹکی کے رہائشی اللہ رکھیو صاحب کی. ہوا کیا اللہ رکھیو صاحب کے مطابق کہ وہ ایک وین ڈرائیور ہیں, اور ان کے کہنا ہے کہ ان کے جو امپلائر ہیں افتخار لنڈ صاحب, جو سابق PTI کے سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے گھوٹکی کے, ابھی بھی پارٹی ممبر ہیں, انہوں نے ان پر تشدد کیا. تشدد ایک بہت چھوٹا لفظ ہے یہاں پر. پہلے آپ سن لیں اللہ رکھیو صاحب سے, جن کی ویڈیو حال سے بھی آئی ہے, کہ اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. سنیے جی. گاڑی تھی بیا خراب, گاڑی کے وچار لیڈیز دھکو رہنو ہے, کبھی گاڑی نہ ہلی. جو علی آباد گاڑی بیٹھی تے ہن کے ماں چاہیو بابا توں گاڑی ٹھہرے تے گاڑی نہ تھے ہلے. جیاں جو کھٹ تے بیٹھے تو چڑھے ہوئے ماں کو گے لیں تجھے پیو جی گاڑی ہے دھک کہیں تے ماں کے دھک لگو. وری ان جو بھا آیو اٹھی کرے باں بدھی اساں کے ٹھائیں, وری ہے ونجی افتخار خان کا دائیں. اچھا, اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ گاڑی چلاتے تھے, وین چلاتے ہیں افتخار لنڈ صاحب کے لیے. وہ گاڑی خراب ہو گئی, انہوں نے کہا کہ گاڑی بنا دو. وہاں پر وہ غصہ ہو گئے, پھر تھوڑی سی تو میں ہو گئی, اور پھر جس بندے سے اس کی بات ہو رہی تھی انہوں نے جا کر افتخار لنڈ صاحب کو شکایت بھی لگائی. کچھ چیزیں اس میں سے ہم نے بیپ کی ہیں, اور جیسے ہم اس خبر کے بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کیوں بیپ کی ہے. پھر جب تشدد ان پر ہوا, وہاں پر ان کے بیٹے زاہد حسین ان کو میرپور مٹھیلو ہسپتال لے گئے. زاہد حسین کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ بھی سن لیجیے. گاڑی خراب ہوئی تھی, میرے بابا نے فون کی تھی اس کو کہ گاڑی خراب ہے مستری بھیجو. اس نے کہا آپ ادھر یہاں میرے پاس آؤ. ادھر اس کا دکان ہے, شاپ ہے مرغی شاپ. ادھر گیا ہے, میرے بابے کو گالی بھی دی ہے اور گلے پہ بٹک کے چماٹیں لگائی ہیں. جب مجھے چھوڑ کے گیا, میں ادھر اپنی شاپ پہ بھی روتا رہا کہ میرے بابو کو مارے گا. جب وہ پہنچا وہاں 10 منٹ تھے, میرا نانا بھی ادھر اس کے ساتھ تھا. جب جیسے گیا بس ایسے شیخیں تھی, اتنی لوہی شیخیں تھی, 15-20 ٹاکے لگے ہیں وہ اس کو. ابھی میرے بابو کی حالت نہ چاہ کے ہم مزدوری کرتے تھے, 200-250 میرا بابا لے کے آتا تھا, ہم گزارا چلاتے تھے. 11-12 بندے ہیں, کھانے پینے والے, زمین شمین نہیں. نانے کے پاس بیٹھے ہیں. افتخار بار بار کہہ رہا تھا مینجر کو کیوں بڑھائے, مینجر کو کیوں بھگا, الزام لگا کہ میرے ابو کو مارا ہے, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ ان کی پشت میں جو ہے وہ سریے جو ہیں وہ گھسیڑے گئے, اور اتنا مطلب بے ایمانہ تشدد جو بعد میں تصویر آئی ہے, فوٹیج بھی ہم نہیں چلا سکتے, اور اس طرح کا بے ایمانہ تشدد جو ہے. 8 ٹانکے لگے ہیں ان کو پشت پر, پرائیویٹ پارٹس پر. اچھا, ان کی ظاہر ہے کہ کہا تھا کہ FIR پہلے نہیں رجسٹر ہو رہی تھی حسب معمول, لیکن اب FIR رجسٹر ہو گئی ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر پہ, assault and criminal with criminal force, punishment for writing اور punishment for unlawful assembly, مختلف دفعات ہیں. لیکن یہ حسین صاحب, زاہد حسین صاحب کے مطابق ابھی تک کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں. وہ ظاہر ہے وہ کوئی ایک بندہ نیچے کا اس میں سے گرفتاری دے دے گا اور وہ اپنے سر پہ لے لے گا, کیس چلتا رہے گا. اور جو بندہ مطلب 200-250 کی دہاڑی کما رہا ہے بقول اس کے بیٹے, وہ کیا آگے کیا کیس لڑے گا. یہ ہوتا ہے نا سر, یہ آپ کی جسٹس سسٹم کے جو بیریئرز ہیں وہ یہ ہیں. پھر یہ اس طرح کے وین ڈرائیور سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گولی کی رفتار سے چلائیں بھی, آئیں بھی,
और मैक्सिमम मुनाफा कमा करके लेके आएँ, और अगर कोई ऐसी गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो उसी के ज़िम्मे डाल देते कि तुम्हारी वजह से वैन ख़राब हुई है। और ये झगड़ा भी इसी ही वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि गाड़ी ख़राब हो गई है मेरी, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी वजह से हुई है और इतने पैसे जो है वो, और उसके बदले उन्होंने ये किया। नहीं बिल्कुल, हम देखें जितना भी मैंने ये देखा है कि जितना बंदा बड़ा हो ना उसका गुस्सा भी फिर बड़ा हो जाता है और फिर छोटे छोटे लोगों पर वो गुस्सा निकलता है। अच्छा, जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है तो KTN और सिंधी मीडिया में ज़ाहिर है ये हाईलाइट हुआ है। कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि शायद मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया, उर्दू मीडिया अगर आप कहना चाहें, उसमें भी चला है। डॉन में एक मुख्तसर सी खबर आई है, इसके ऊपर मैं उम्मीद है कि इस पर फॉलो अप होगा। अच्छा, उस खबर में ये भी है कि क्योंकि गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, एटलीस्ट अब तक मेरी मालूमात जो बता रही हैं कि अभी तक गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन SHO जो है वहाँ पे मुकामी जुल्फ़िकार महर साहब और SSP पुलिस घोटकी फ़ारूक लंजल, उनको भी कांटेक्ट किया गया कि सर आप अपना भी बता दें कि क्या हुआ है। तो जाहिर है कि अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। अब इवेंचुअली कुछ 1000 रुपए दे देंगे उनको, इवेंचुअली यही हो जाएगा कि अगर सेटलमेंट करनी पड़ी तो थोड़े से पैसे, क्योंकि वो बेचारे ऑलरेडी गरीब हैं तो जाहिर है थोड़े से पैसे खिलाए जाएंगे। लेकिन पॉइंट है कि ना ये मुकाबला कर सकते हैं और किस्मती से ना ही हम ये वादा कर सकते हैं कि हम इतना फॉलो अप करेंगे कि पब्लिक प्रेशर बनेगा और ये मामला रिजॉल्व। मैं तो हैरान हूँ कि कोई किसी को इतना तशद्दुद कैसे कर सकता है। या मुझे समझाया नहीं जा रहा, शुक्र है कि आपने समझा दिया। लेकिन गेट अवे विद तो इसका मतलब है कल आप किसी और के साथ भी ये करेंगे और ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। जब होगा तो हम वो भी खबर चला देंगे। बिल्कुल, कीड़े मकोड़े। अभी के लिए एक वक्फा लें। वेलकम बैक। अब सुन के शायद हैरान हो कि भारत की कुछ रियासतों में बड़े पैमाने पर अफीम के पौधे उगाए जाते हैं और कोई पुलिस तंग नहीं करती, कोई एंटी नारकोटिक्स वाले तंग नहीं करते, क्योंकि ये नशे के लिए नहीं, एकदम नशेइयों के लिए नहीं, हेरोइन बनाने के लिए नहीं, बल्कि अद्वियात में इस्तेमाल के लिए उगाई जाती है। तो 100% लीगल काम है। लेकिन मसला क्या है कि जहाँ नशा वहाँ नशई और जहाँ अफीम वहाँ अफीमची वहाँ पर अफीमची आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। मसला ये है कि ये अफीमची इंसान नहीं है, ये परिंदे हैं, तोते हैं। अच्छा। और वहाँ पर क्या हुआ है कि पहले 1-2 तोते आए, उन्होंने चेक किया कि यार ये क्या माल लग रहा है और उन्होंने कहा कि यार ये तो आफत चीज़ है। जाके अपने सारे दोस्तों को बताया। अब हर रोज़ सैकड़ों तोते आके पूरी अफीम की फसल खा जाते हैं। तो जो काश्तकार है वो कहते हैं यार मतलब पहले पानी नहीं है, खाद की कीमतें बढ़ गई हैं, अब ये तोतों के साथ भी हमें टैकल करना होगा हमें, तो हम क्या करें। बहुत मुख्तलिफ चीज़ें की हैं कि एक पूरी मतलब प्लास्टिक की जाली लगा दी ऊपर, या पटाखे फाड़े, लाउड स्पीकर से भगाने की कोशिश की, बच्चों की ड्यूटी लगाई कि जैसे ही आपको तोतों की आवाज़ आए तो आप जाके वहाँ पे शोर मचाएं। तो हुआ क्या है कि वो तोते बाज नहीं आए, वो इतने सियाने हो गए हैं कि अब वो जब आते हैं फसल के ऊपर तो वो खामोशी से आते हैं, बिल्कुल निंजा की तरह। निंजा तोता, निंजा टर्टल का तो आपने सुना होगा, निंजा तोता का भी सुन लें आप। और वो आके खा के भाग जाते हैं। तो ये हो रहा है मध्य प्रदेश में। अच्छा, अब जो तोते हैं वो मतलब आपको पता है बड़े ज़हीन है ना। मैंने भी बचपन में एक पाला था, फिर वो उड़ गया बेचारा। बट बहरहाल बोल भी सकते हैं और इसीलिए लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। ब्राज़ील में एक बड़ी मज़ेदार कहानी में पढ़ा था कि मुनशियात फरोश एक गैंग था, ठीक है, एक ड्रग डीलर्स का गैंग था। उन्होंने तोते की ट्रेनिंग की थी कि जहां पुलिस नजर आए तो एकदम चलाने लग जाता है, अम्मी जी पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने पूरी गैंग को गिरफ्तार कर दिया और तोते को भी हिरासत में ले लिया और अब उसको जू में दे दिया है। अच्छा, अब जहाँ तक टुन तोतों की बात है तो ये सिर्फ मतलब भारत का मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक बकायदा सीजन है और टूरिस्ट पैकेज इसके बेचे जाते हैं, उसको कहते हैं ड्रंक पैरेट सीजन। और ड्रंक पैरेट सीजन क्या है कि एक छोटा सा एक पैरेट है जिसको लॉलीकीट कहा जाता है। अगर आप फुटेज भी तब्दील करते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो एक सीजन आता है कि वो उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। अच्छा। और फिर जमीन पर आते हैं तो मतलब चीज़ों के अंदर टकरा रहे होते हैं, चला भी नहीं जाता। उनको साइंसदानों ने कहा कि यार ये क्या हो रहा है इनके साथ। तो पता लगा कि एक फल है और एक फूल है जिसके रस में अल्कोहल है। और है तो एक छोटी सी चीज़, तो ज़्यादा अल्कोहल नहीं लगेगी इस पे। वो इतनी शौक से उसको कहते हैं कि वो इतने फिर
مطلب آج مجھ کو کیا ہوا، ہاں یہ ایسا ٹن ٹن، تو وہ آ کے مطلب اڑتے اڑتے گر جاتے ہیں، پھر لوگ آ کے ان کی تصویریں لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹرز ان کو لے جا کر ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، 2-3 دن میں وہ صحیح ہو جاتے ہیں جب سر درد اتر جاتی ہے ان کی۔ اچھا اب جہاں تک یہ نیچرل الکوہول جیسے کہ پھل گل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وائن بھی تو ویسے ہی بنتی ہے نا کہ گلے ہوئے انگوروں سے، تو یہ تو کام بہت جانور کرتے ہیں، جیسے بندر آپ کو پتا ہے وہ کھاتے ہیں، اور گھوڑے بھی اور ہرنے بھی اور وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر جہاں انسان موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ویسے ہی بنا کر ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں خود ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہ ذرا ایک بڑے مزیدار ویڈیو، اگر ویڈیو آپ چینج کر دیں یہاں پر بندروں والی ویڈیو لگا دیں، کہ جہاں پر مطلب جیسے ٹورسٹ اسپاٹ ہے، جیسے سری لنکا میں ہے یا تھائی لینڈ میں ہے، وہاں پر بندر ایکچولی جا کے لوگوں کے کاکٹیلز اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار پھل کون ڈھونڈے، دوسرے بندر پھٹا کر تیار مال کاکٹیل اٹھائے گا آپ کا بھائی۔ اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ، اور جہاں مطلب کاکٹیل نہیں ملتی، کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑے مہنگے کام ہے، کہ جہاں پر ٹھرا ملتا ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے۔ اور بھارت کی جو ایسٹرن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر خاص طور پر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاتھی ٹن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر ایک ٹھرا بنتا ہے، وہ چاولوں کا بنتا ہے، اور یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھی ٹن ہو گیا، وہ دوسرے ہاتھی کے ساتھ لڑا ہے، وہ بندہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور باقاعدہ وہ پورے گاؤں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، مطلب آتے ہیں گاؤں کا شراب بھی پی جاتے ہیں، اور پھر اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ وہ گھروں کو بھی گرانے لگ جاتے ہیں۔ تو کتنی پیتا ہوگا یار، تم سوچ لو کہ ہاتھی کی مطلب پھر ٹالرنس بھی کتنی ہوگی، تو مطلب بیچارے گاؤں والوں کا سوچو کہ نہ صرف ان کا ٹھرا بھی پی دیا، لیکن ان کی جھگیوں کو بھی، وہ ظاہر ہے بدمست ہو جائے تو پھر جھگیوں کو بھی گرا دیا۔ اچھا اب لیکن جو سب سے جو مجھے انٹرسٹنگ ان ساری چیزیں، میں نے کافی اس پہ آج ریسرچ ماری ہے، آپ کو شاید نظر آ رہا ٹون ٹون محسوس کر رہے ہوں گے تھوڑا بہت، تھوڑا سا جھوم رہا ہوں۔ ڈولفنس، آپ کو پتا ہے کہ انسان اور چمپینزیز کے بعد ڈولفنس کو، یا شاید چمپینزی دوسرے نمبر پر آتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ برین سائز بھی اور ان کا جو پرابلم سالونگ بیہیویئر اور وغیرہ ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بالکل، اور بالکل انسانوں کی طرح ہے۔ اور میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ ایک مچھلی ہے پفر فش، آپ نے شاید دیکھی ہو، وہ جب خطرے میں ہوتی ہے نا تو پھول جاتی ہے۔ اچھا وہ انتہائی زہریلی ہے، اتنی زہریلی ہے کہ جو جاپانی ہے آپ کو پتا ہے وہ ہر ایک چیز کی سوشی بنا لیتے ہیں، اس کی بھی سوشی بناتے ہیں، لیکن اس کے شیف بننے کے لیے آپ کو 11 سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ مطلب جاپانی بھی کیا قوم ہے کہ 11 سال ٹریننگ صرف ایک مچھلی کو کاٹنے کے لیے، اور اگر آپ نے غلط کاٹی تو وہ آپ مر جاؤ گے۔ تو سائنسدانوں نے کیا دیکھا کہ یہ جو ڈولفنز ہیں وہ مطلب مچھلی کو تو کھا جاتی ہیں، جب پفر فش کو وہ پکڑتی ہیں تو وہ صرف اپنے منہ میں بند کر کے ان کو ہلکا سا چوس رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس کو ہٹا دیں یار، اس پر ہم نہیں آئے ابھی، ہاں یہ اس پر آ جائیں۔ تو اور نہ صرف یہ بلکہ 2-3 منٹ کے بعد اپنے دوسرے دوست کو بھی دے دیتی ہیں، اور پھر جب مزہ لے لیا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل جہاں پہ سمندر ہے اس کے مطلب جہاں پر سی لیول ہے وہاں پر جاتی ہیں، اور بس ایسے ہی اوپر آسمان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنے عکس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ یہ ہے، اور بھی میرے پاس مال ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب، یا ٹائم ختم ہو گیا؟ نہیں تو میں آپ کو ایک اور بہت مزیدار بات بتانے لگا تھا، لیکن چلیں چھوڑتے ہیں، تو کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں، اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔